बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त हम इंसाफ लॉयर फोरम के वकला आपके सामने पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज हम खड़े क्यों हैं? पिछले दिन भी आए, उससे पहले भी आए और बार बार हम आते हैं इंसाफ लेने के लिए। इमरान खान साहब की हेल्थ का इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद 2 दिन के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एग्जामिनेशन हो। अदालती हुक्म की अजूली करते हुए ना इन्होंने शिफ्ट किया, ना उनका ट्रीटमेंट हुआ, ना उनका एग्जामिनेशन हुआ, और ना ही जो बोर्ड बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड बनाया जाए जिसमें डॉक्टर उज़मा और खान साहब के ज़ाती मौलवी डॉक्टर फैसल होंगे, ना ही वो किया गया। झूठ, फरेब, धोखा, एक ड्रामा किया गया पूरी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, इमरान खान साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ ये फ्रॉड किया गया। तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अर्जेंसी की बजाय इस मामले को 16 सितंबर तक लटका दिया। कहा गया कि अवेलेबिलिटी नहीं है और 16 सितंबर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिक्स होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक ख़ास तौर पर बेल से रिलेटेड मामला या इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, यानी उसी कोर्ट के हुक्म के अमल का मामला हो, तौहीन अदालत का मामला हो, तो उसी वीक के अंदर मुकदमा लगाया जाता है या उससे अगले वीक के अंदर लगाना मस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद SOPs बनाए हैं। तो जब आपने खुद SOPs बनाए हैं और एक हेल्थ का इशू जो है वो सेहत और ज़िंदगी के रिलेटेड है, तो इसमें इतनी जो है वो गफलत या सुस्ती वो क्यों की जा रही है? आज अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लेकर हम फिर आए हैं। उज़ैर भंडारी साहब इसके अंदर लीडिंग काउंसिल हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा रही है और तमाम इंसाफ लॉयर फोरम के जो दोस्त आपके सामने खड़े हैं, हम सारे इंशाअल्लाह ताला इसी को परसू करने के लिए आए हैं और सदा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान साहब को इंसाफ फराम किया जाए, पूरी कौम को इंसाफ फराम किया जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने इसके अलावा केसेस बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम बोगस हैं और जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 60 डेज़ के अंदर सज़ाओं की मुअत्तली का मामला डिसाइड किया जाता है। ये इफ्तिखार चौधरी के टाइम के ऊपर ये मामला तय किया गया था, लेकिन ना इमरान खान साहब की ज़मानतें लग रही हैं, ना उनके केसेस उसके अलावा लग रहे हैं जहाँ पर भी हम कोई भी पटिशन लेकर जाते हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बताऊं कि 18 माह से उनकी ज़मानत की दरख्वास्त इल्तवा है, यानी सस्पेंशन जो है वो नहीं लगाई जा रही। हालांकि जो ख़वातीन का मामला होता है, ख़ास तौर पर जहाँ 7 साल सज़ा हो, अदालत इतना टाइम नहीं लगाती। 18 माह हो गए आइसोलेशन और खातून और तीसरा जो है वो सज़ा, ये तीनों चीज़ों को देखते हुए अब तक ज़मानत लग जानी चाहिए थी। पहले अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत की जगह पर अपील सुनने की तरफ अदालत हाई कोर्ट बढ़ रही है, जबकि ज़मानत का मामला हमने कहा कि 10 मिनट के अंदर डिसाइड हो सकता है और जो अपील है वो उस पर बहस करते हुए एक लंबा टाइम दरकार होगा, क्योंकि 10,000 से 15,000 पेजेस खाली उसमें जो है वो जो केस बनाया गया, जो वॉल्यूम 10 हैं, तो वो तमाम तर तफसीलात, 36 गवाह, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसमें हमारी बहस, वो सारा अगर लगाया जाए तो इससे पहले साइफर केस के अंदर 3 माह टाइम लगा, तो यहाँ तो फिर 6-8 महीने लग जाएगा। तो इस अर्जेंसी को देखते हुए कि एक ज़िंदगी की लिबर्टी का मामला है, एक शख्स की लिबर्टी का मामला है, उसकी आज़ादी का मामला है, फौरी समाअत करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही। और मैं आखिरी बात करते हुए फैसल साहब को दूंगा कि वो इस पर अपनी व्यू जो है वो डालें। बात यह है कि कल का आपने देखा सानिया जो पिम्स का हुआ, आप ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्त वहाँ पर मशीनरी है, ज़बरदस्त अमला है, ज़बरदस्त इलाज हो रहा है, और कल जिस तरह बच्चों वाला सानिया हुआ है, पूरी कौम इस वक्त अफसोस के अंदर है और उनके अहले खाना के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले कितने वाक़यात पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ होते हैं। कमेटी बना दी जाती है,
کمیشن بنا دیا جاتا ہے, ایک بندے کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے نئی جگہ پر اس سے بھی اچھی پوسٹنگ دے دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی سیکرٹری صاحب کو تو سسپینڈ کیا گیا, لیکن وزیر اعظم صاحب انہوں نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ 2014 کے اندر اسی طرح ایک ملک کے وزیر اعظم نے 300 سے زیادہ ہلاکتیں وہاں پر ہوئیں اور استعفیٰ دے دیا. یہاں وزیر اعظم سمیت تمام کابینہ پہ اور پوری حکومت پہ یہ ذمہ داری تھی. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو میں اس وقت اس ڈر میں ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا بھی حساب نہ مانگے. تو یہاں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں جی کہ فلاں کا معاملہ تھا, ڈاکٹرز کا معاملہ تھا, نرسز کا معاملہ تھا. کوئی ایک ادارہ بتا دینا, آپ پولیس کے پاس جائیں, بغیر پیسوں کے FIR نہیں ہوگی. ریلوے آپ نے اس پہ آپ سفر ہی نہیں کر سکتے. PIA آپ نے بیچ دیا. کراچی کے اندر واقعہ ہوا, اس پہ بھی ابھی کوئی کسی کو انصاف ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہاں جیٹ طیارے پریورٹی ہیں, یہاں پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریورٹی نہیں ہے. ان کو صرف نظر آتا ہے اپنی عجائشی اور کرسی اقتدار. جب عوامی تائید سے نمائندے نہیں بیٹھے ہوتے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک میں ادارے تباہ سے تباہ ہوتے جائیں, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ میں تو ووٹ سے آیا ہی نہیں ہوں. تو جو ووٹ سے آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پھر عوام کے اندر جانا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو 8 فروری کو ڈاکہ مارا گیا اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں, یہ ڈاکے بند ہوں. تمام ادارے اپنی حدود کے اندر جائیں. پاکستان ٹھیک راستے پہ گامزن ہوگا جب تک ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا, پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا, جمہوریت نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ میں کرنا چاہوں گا کہ بطور ILF کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب بار کونسل ہونے کے ناطے میں آپ تک اپنے پنجاب کے وکلاء کی کنسرن پہنچانا چاہوں گا. بنیادی کنسرن وکلاء کی یہ ہے کہ جب 3 محترم ججز ہیں جو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے, انہوں نے آرڈر پاس کیا اور اس آرڈر میں یہ آبزرو کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے, تو یہ چیز کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ, جو رپورٹ اس گورنمنٹ کی اپنی جاری کردہ ہے, اس کے اداروں کی جاری کردہ ہے, اس ہاسپٹل سے جو رپورٹ آئی ہے, عمران خان صاحب کی زندگی اور صحت کے لیے انتہائی اہم تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے, جو کہ نہیں کیا گیا. اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو اللہ عمر خضر دے, لمبی عمر دے, اگر خان صاحب کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے, اگر انہیں خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس تاخیری حربے کے باعث, تو اس کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ, اس کے پرائم منسٹر, اس کی چیف منسٹر اور اس تمام لوگ ہوں گے. دوسری میں گزارش کرنا چاہوں گا, آپ لوگ سپریم کورٹ میں موجود تھے, عدالت میں موجود تھے جب 3 محترم ججز نے اپنے حکم میں تحریر کیا اور سماعت کے دوران آبزرویشن بھی دی. وہ آبزرویشن یہ تھی کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا, تو بہنیں یا پٹیشنر دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے. یہ سپریم کورٹ کے حکم میں درج ہے. تو کیا حکم کے اس حصے کو جب سامنے رکھا جائے تو میں انتہائی احترام سے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے میں استدعا کروں گا کہ یہ جوڈیشل سائیڈ پہ پاس کردہ آرڈر ہے, یہ 3 محترم ججز کا آرڈر ہے. اگر اس حصے کو سامنے رکھا جائے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ سائل کے متعلق کی گئی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ اس آرڈر کے مطابق سلوک نہیں کیا جا سکتا تو آپ دوبارہ ہمارے پاس آئیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توہین عدالت آتے ہی آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ کیس اسی بینچ کے سامنے فکس کرنا چاہیے تھا, لیکن فکس نہیں کیا گیا. 16 ڈیٹ دے دی گئی, اس کے متعلق ہم ارلی ہیئرنگ لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ارجنسی کے ایشوز ہوتے ہیں جب عدالت میں آتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی ایشو ہوتا ہے زندگی کا, لائف. سیکنڈ ہوتا ہے ہیلتھ کا ایشو. دونوں ایشو خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے, خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے, تو کیا امر مانے ہے, یہ کیس کیوں نہیں فکس کیا جا رہا؟ یہ فکس کرا کے کیوں سپریم کورٹ کے حکم کی کمپلائنس نہیں کرائی جا رہی؟
اور یہ تاخیر سے اگر مجھے وقت وہ یاد آ رہا ہے جب نواز شریف کی صحت کا ایک ڈرامہ بنایا گیا, پلیٹلیٹس کا ڈرامہ رچایا گیا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور ان کی اپنی گورنمنٹ کے منسٹر بتا رہے ہیں وہ پلیٹلیٹس کی کیا رپورٹس تھی, تو عدالت میں یہ کہا جا رہا تھا, عدالت کی یہ آبزرویشن تھی کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دیں گے. تو آج میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا عمران خان صاحب کی زندگی کی ضمانت دیں گے یہ لوگ؟ کیا تاخیری حربوں سے اگر خان صاحب کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ ضمانت دیں گے کہ نقصان نہیں پہنچے گا جب ان کو متعلقہ علاج نہیں دیا جا رہا؟ جب آنریبل سپریم کورٹ یہ تحریر کرتی ہے اپنے حکم میں کہ ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ, تو پہلی بات کیا ہوگی؟ معائنہ ہوگا. معائنہ کس لیے ہوتا ہے؟ معائنہ ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے کیا ایشوز ہیں. جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر کے ایشوز بنائے گئے ہیں جبکہ عمران خان صاحب کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی. کون سے ایسے حالات ہوئے کہ ان کی صحت خراب ہوئی اس رپورٹ کے مطابق؟ تو سوال یہ ہے کہ معائنہ نہیں کیا جا رہا اور معائنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا. اور ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگا جب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نہیں لے کے جائیں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کرتے ہوئے ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی جب آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 2 دفعہ ہفتے میں عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی بات کرائی جائے. میری اطلاعات کے مطابق آج تک اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہوئے دوسرا ہفتہ جا رہا ہے, عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کرائی گئی. یہ ایک دوسری توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا, آنریبل سپریم کورٹ نے, کہ فیملی کی ملاقات کرائی جائے. تو کیا فیملی میں صرف نورین نیازی ہے؟ کیا حلیمہ خان فیملی نہیں ہے؟ کیا عظمیٰ خان فیملی نہیں ہے؟ عظمیٰ خان کی ایک دفعہ, ڈاکٹر عظمیٰ خان کی ایک دفعہ ملاقات کرائے گی, وہ بھی عجیب سے سرکمسٹانسز تھے پمز ہاسپٹل میں. پھر تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جب یہ کہا گیا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جا کے وہاں پہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, ڈاکٹر عظمیٰ ہوں گی, دیگر ڈاکٹر ہوں گے, کیا میڈیکل بورڈ بنایا گیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا کیس ہے, ایک ایسا توہین عدالت کا کیس ہے جس میں وہ کہنا یہ چاہیے کہ رائٹنگ از آن دا وال. یہ حکومت اس توہین عدالت کی بابت بہت بڑی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہمارا کیس عدالت میں لگتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بغیر تاخیر کے لگے کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی اور صحت کا مسئلہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق سنا جاتا ہے, صفحہ مثل پہ موجود مواد کے مطابق سنا جاتا ہے, تو اس گورنمنٹ کو, اس کے پرائم منسٹر کو اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو توہین عدالت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور پھر یہ میں عرض کروں, ایک لمحے کی سزا ہوئی تھی چند لمحات کی یوسف رضا گیلانی کو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی توہین عدالت میں فارغ ہو. تو میں استدعا کروں گا میڈیا کے تھرو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ جب عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کا مسئلہ ہے تو یہ کیس فوری طور پہ فکس ہونا چاہیے. ہم لوگ اس بابت آج ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دے رہے ہیں جو کہ میں نے کچھ دن پہلے کی تیار کر رکھی ہے. عزیر بنڈاری صاحب ہمارے اس میں لیڈ کونسل ہیں, جیسے کہ نعیم صاحب نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ذاتی طور پہ تمام لیگل ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آئینی قانونی حقوق کے لیے آنریبل سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں.